Welcome to the Health CZO. Next unit is Musculoskeletal System and Skin. इसको तकरीबन 5 वीडियोस के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये किन का कॉम्बिनेशन है और हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। मस्क्यूलो कहा जाता है इजलात को, मसल्स को। स्केलेटल कहते हैं ढांचे को जिसके अंदर हड्डियों के बारे में पढ़ा जाता है। सिस्टम एक निज़ाम। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम यानी कि ढांचे के इजलात और हड्डियों का निज़ाम। और इसके साथ साथ स्किन यानी कि जिल्द के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ढांचे की इजलात, हड्डियों का निज़ाम और जिल्द के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो है वो 3 तरह से इसकी डिवीजन की जाएगी। पहले बात करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम की, फिर उसके बाद करेंगे मस्क्यूलर सिस्टम की और फिर उसके बाद बात की जाएगी स्किन सिस्टम के बारे में। इस यूनिट का पहला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम यानी कि ढांचे का निज़ाम, जिसके अंदर सबसे पहले स्टडी करेंगे बोन्स, जिनको उर्दू में हड्डियां कहा जाता है। स्लाइड को भी रीड करेंगे और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। मेडिकल साइंस में एनाटॉमी की वो शाख जिसमें हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों के ढांचा स्केलेटन की बनावट की तशरीह की जाती है, इसे स्केलेटल सिस्टम यानी कि ढांचे का निज़ाम कहा जाता है। मेडिकल साइंस या एनाटॉमी की वो शाख जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के बारे में यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है, जो इंसानी बॉडी बनाता है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उस इल्म को हम स्केलेटल सिस्टम का नाम देते हैं। तफसीलन इसके इल्म को ओस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का इल्म कहा जाता है। जब इस ढांचे के अंदर पाई जाने वाली तमाम हड्डियों को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उस इल्म को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं, जो कि एनाटॉमी की एक शाख है। ओस्टियो कहा जाता है बोन को और लोगी कहा जाता है साइंस को। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमारे जिस्म में हड्डियों की तादाद 206 हो जाती है। जब इंसान पैदा होता है तो उस वक़्त उसके जिस्म के अंदर 300 से ज़्यादा हड्डियां मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है और 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर जो 300 हड्डियां होती हैं वो 206 के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो हम आगे स्लाइड्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। जब दांतों और कानों की हड्डियों को शामिल करके 246 के करीब करीब हो जाती हैं। अगर ये दांत भी शामिल कर लिए जाएं और जो है इसके साथ कानों की हड्डियां भी शामिल कर ली जाएं तो ये 246 जो है वो तकरीबन इंसानी बॉडी के अंदर हड्डियां बनती हैं। इंसानी ढांचा स्केलेटन हड्डियों से बना है। हड्डियां पैदाइश से ही पहले ही बनना शुरू हो जाती हैं। इब्तदा में ये लचकदार नरम हड्डियों कार्टिलेज की सूरत में होती हैं। बाद में हड्डियों का दूसरा अहम अज्जा कैल्शियम फास्फेट और कोलेजन शामिल होने से ये सख्त हो जाती हैं। अब क्या होता है, जब भी इंसान नमूदार होता है, जब भी इंसान का जो है वो वजूद शुरू होता है तो उस वक़्त से जो है वो हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं। उस वक़्त क्या होता है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है उसकी हड्डियां कार्टिलेज यानी कि काफ़ी ज़्यादा नरम हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो वो अपनी खुराक से जो है वो जिसके अंदर बहुत सारे अज्जा शामिल होते हैं वो हड्डियों के अज्जा के अंदर शामिल होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां सख्त होती चली जाती हैं। कौन से अज्जा होते हैं? कैल्शियम फास्फेट और कोलेजन्स वगैरह। और ये 20 साल की उम्र तक ये अमल पाया तकमील को पहुंच जाता है। इंसान का पहले दिन से शुरू हुआ हुआ अमल जो कि नरम हड्डियों से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से 300 हड्डियों से इंसान के जिस्म के अंदर सिर्फ 206 हड्डियां रह जाती हैं। हड्डियों का ढांचा जिस्म को एक इंसानी शक्ल, सहारा और मजबूती फराहम करता है। अगर इंसानी जिस्म में से हड्डियां निकाल दी जाएं तो यूँ समझ लें कि इंसान का वजूद ही नहीं होता, क्योंकि जो मसल्स होते हैं वो तो कोई ख़ास जो है वो ढांचा नहीं बना सकते। ये इंसानी जिस्म की जो शक्ल होती है और इसको चलने फिरने का जो सहारा मिलता है और जो मजबूती मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन हड्डियों की वजह से ही मिलती है। इंसानी जिस्म में ढांचा हड्डियों के 2 अंदाज के होने से बनता है। अब बात करते हैं हम ज़रा थोड़ी सी डिटेल में स्केलेटल सिस्टम की, कि ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है जिसको हम ढांचा कह रहे हैं, इंसानी जिस्म के अंदर जो हमने बात की है कि 206 हड्डियां मौजूद होती हैं, इन 206 हड्डियों को और इंसानी ढांचे को हम 2 हड्डियों के निज़ाम के अंदर तब्दील कर देते हैं।
پہلا ہے ایکسیل اسکیلٹن اور دوسرا ہے اپینڈیکولر اسکیلٹن. یہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نیکسٹ آگے جا کے اسٹڈی کرتے ہیں. فرسٹ از دا ایکسیل اسکیلٹن. انسانی جسم کے سر، ہیڈ اور دھڑ ٹرنک میں 80 ہڈیوں پر مشتمل ڈھانچے کو ایکسیل اسکیلٹن کہا جاتا ہے. اگر کوئی آپ سے وائوے میں یہ پوچھے کہ ایکسیل اسکیلٹن کے اندر کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو یہ اس کا آنسر ہے کہ 80 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے ایکسیل اسکیلٹن. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ انسانی جسم کے اس ایکسیل اسکیلٹن کو کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر بنتا ہے سر اور دھڑ یعنی کہ ہیڈ اور ٹرنک کو. ایکسیل اسکیلٹن اس حصے کا بڑا مقصد وائٹل آرگنز کی حفاظت کرنا ہے. ایکسیل اسکیلٹن کا جو سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وائٹل آرگنز کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر آگے ایگزامپلس میں دیکھتے ہیں. کھوپڑی جو اسکل ہوتی ہے اس کے اندر آپ کا برین چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس طرح کھوپڑی جو ہے وہ برین کی حفاظت کرتی ہے جو کہ ایک وائٹل آرگن ہوتا ہے. بونز آف دا انر ایئرس، کان کی جو اندرونی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی. ہائرڈ بون، گلے کی پہلی ہڈی کو کہا جاتا ہے. ریبز، پسلیاں، چھاتی اور ریبز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں ہمارے وائٹل آرگنز کی جس میں موجود ہوتے ہیں دل ہو گیا اور پھیپھڑے وغیرہ. ورٹیبرل کالم، ریڑھ کی ہڈی کے لہروں کا ستون. اب یہ ورٹیبرل کالم کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ ہماری بونز کی، جس کو حرام مغز کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے اپینڈیکولر اسکیلٹن. انسانی جسم میں اپینڈیکولر اسکیلٹن ڈھانچہ جو ہے وہ 126 ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ حصہ انسانی حرکات میں معمر ہوتا ہے اور نظام، یورینری سسٹم اور تولیدی نظام کے اعضابی ان کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. ایکسیل اسکیلٹن کے بعد جو دوسرا اسکیلٹن ہے وہ ہے اپینڈیکولر اسکیلٹن. اس کے اندر کتنی ہڈیاں موجود ہیں؟ 126. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ حرکت کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. یعنی کہ ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ منتقل ہونا ہے تو اس کے اندر اپینڈیکولر سسٹم بہت زیادہ اپنا کام کرتے ہیں. اور ان کا بھی کام ہوتا ہے حفاظت کرنا. یہ کس کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ نظام انہضام کے آرگنز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ یورینری سسٹم کے آرگنز کی حفاظت کرتے ہیں اور تولیدی نظام کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں ان کی اپینڈیکولر اسکیلٹن حفاظت کرتا ہے. یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ اس کے مزید جو ہے وہ 6 حصے ہوتے ہیں. پہلا ہے شولڈر گرڈل، دوسرا ہے آرمز، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہاتھ، اور پھر نیچے والا حصہ پیلوی گرڈل، اور پیلوی گرڈل کے بعد آ جاتی ہے ٹانگ اور تھائی اینڈ لیگ، اور آخر میں پاؤں. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کندھا، اور کندھے کے بعد بازو اور ہاتھ، اور اسی طرح کولے، اور کولے کے بعد ٹانگ، اور پھر پاؤں وغیرہ اپینڈیکولر اسکیلٹن کا پارٹ ہوتے ہیں. اب اس تصویر کی مدد سے ان دونوں اسکیلٹن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو پنک کلر کے اندر شیڈ کیا گیا ہے وہ ہے اپینڈیکولر اسکیلٹن، اور جو وائٹ والا ایریا ہے وہ ہے ایکسیل اسکیلٹن. تو اس تصویر سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اپینڈیکولر اسکیلٹن کو ہم لٹکتا ہوا ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں. لٹکتا ہوا ڈھانچے سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ شولڈر گلڈن یعنی کہ کندھے، اور پھر بازو، اور پھر ہاتھ، اور اسی طرح کولے ہیں، پیلوی گلڈن ٹانگیں ہیں، اور پاؤں. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانی باڈی کا لٹکتا ہوا ڈھانچہ ہوتا ہے. اس کو ہم اپینڈیکولر اسکیلٹن کہتے ہیں. اور ایکسیل اسکیلٹن کی اگر بات کی جائے تو اس میں اسکل آ جاتا ہے، اور اس کے بعد گلے کی ہڈیاں آ جاتی ہیں، پیچھے سے ورٹیبرل کالم، اور پھر ریبز وغیرہ اس کا پارٹس ہوتی ہیں. اب بات کرتے ہیں انسانی ہڈیوں کے فعال یعنی کہ ان کے فنکشنز کی، کہ ہم جو بات کر رہے ہیں انسانی ہڈیوں پر آخر کار ان کا کوئی فنکشنز بھی ہوتا ہے یا نہیں. پہلا فنکشن کیا ہے؟ ایک خاص انسانی شکل کی بنیاد نظر آتی ہے. ہڈیاں جسم کو مضبوط اور سہارا مہیا کرتی ہیں. ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہی اصل میں انسان کو شکل دیتی ہیں، وہی انسان کو مضبوطی دیتی ہیں، اور وہی سہارا دیتی ہیں. کیونکہ اگر ہڈیاں نکال دی جائیں انسانی جسم میں سے تو پیچھے جو ہے وہ صرف مسلز بنتے ہیں، اور مسلز نہ تو وہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کے اندر ہمارا رول پلے کر سکتے ہیں. سیکنڈ از دا جسم کے نازک حصے دماغ، حرام مغز، پھیپھڑے اور دل وغیرہ کی ضربات سے محفوظ رکھتی ہے. یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ جتنے بھی وائٹل آرگنز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر دماغ کی بات کی جائے تو اسکل کی جو کھوپڑی ہے ہماری اس کے اندر دماغ محفوظ ہے. حرام مغز کی بات کی جائے تو ورٹیبرل کالم کے اندر حرام مغز جو ہے وہ محفوظ ہے. پھیپھڑوں کی بات کی جائے تو ریبس کے اندر جو ہے وہ پھیپھڑے اور دل دونوں جو ہے وہ محفوظ ہیں. تو اس طرح یہ ہڈیاں ان جو ہے وہ آرگنز کی حفاظت کرتی ہیں. تیسرا فنکشن کیا ہے؟ جسمانی کارکردگی اور حرکت میں ہڈیاں اہم رول
پلے کرتی ہیں۔ اگر جو ہے وہ انسان کچھ سوچتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہڈیاں بہت زیادہ اس کا رول پلے کرتی ہیں۔ نیکسٹ فنکشن از بڑی ہڈیوں کے اندر موجود گودے بون میرو ہمارے خون کے سرخ جرثیم میں بناتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ جتنی بھی ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں کچھ ایسی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ بون میرو رکھتی ہیں، اور وہی بون میرو جو ہے وہ خون کے سرخ جرثیم میں بناتی ہیں۔ لاسٹ فنکشن کیا ہے؟ ہڈیاں کیلشیم اور آئرن کو سٹور کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کی صورت میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دودھ پیتا ہے، خوراک لیتا ہے، اس سے جو ہے وہ کیلشیم اور آئرن سٹور ہوتا جاتا ہے، اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے اسی کیلشیم اور آئرن جو سٹور کیا ہوتا ہے اس نے اپنی ہڈیوں کے اندر، وہ آہستہ آہستہ وہ اپنے استعمال کے اندر لے آتا ہے۔ اس سلائیڈ میں انسانی ہڈیوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی پوزیشن بھی کچھ دیکھیں گے۔ باقی کی تفصیل جو ہے وہ آگے جا کر دیکھ لیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ صرف آپ نے ان ہڈیوں کے نام اور ان کی باڈی کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں دائیں طرف سے۔ سب سے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کرینیم۔ کرینیم کہا جاتا ہے سر کی ہڈی کو۔ اس کے بعد اگلی بون آتی ہے ایٹلس، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے C1، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کرینیل۔ سی کہا جاتا ہے کرینیل کو، یعنی کہ گردن کی جو پہلی ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایٹلس بون۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مینڈیبل۔ مینڈیبل کہا جاتا ہے ٹھوڑی کی ہڈی کو۔ اس کے بعد اگلی آتی ہے کلیویکل۔ کلیویکل کہا جاتا ہے ہنسلی کی ہڈی کو، یہ جو اس کو کالر بون بھی بولتے ہیں، اور یہ آپ کو سامنے سے زیادہ کلیئر نظر آئے گی، پیچھے سے زیادہ کلیئر جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اسکیپلا، جس کو کہا جاتا ہے کندھے کی ہڈی، اور اس کے بعد نگلی آ جاتی ہے ہیومرس، بازو کی سب سے بڑی اور مضبوط ہڈی کو ہیومرس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں ریبس، جن کو کہا جاتا ہے پسلیاں، اور یہ تعداد میں اندر کتنی ہوتی ہیں یہ آگے ہم ریبس کے اندر پڑھیں گے۔ تو ریبس جو ہے وہ ایک جالا نما جو ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے، جس کو جو ہے وہ پنجرا بھی بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ریڈیس اور النا، یہ دو بونز ہوتی ہیں۔ اوپر والی بازو کی ہڈی کو ہیومرس کہا جاتا ہے، اور نیچے والی دونوں ہڈیوں کو ہم ریڈیس اور النا بولتے ہیں۔ ریڈیس جو ہے وہ انگوٹھے کی طرف ہوتی ہے، اور جو النا ہے وہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس طرف ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں النا۔ اس کے بعد آتا ہے پیلوک گرڈل، یہ کہتے ہیں کولے کی ہڈی کو۔ اب چلتے ہیں بائیں طرف، وہاں دیکھتے ہیں کون کون سی ہڈیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اسپائنل کالم۔ اسپائنل کالم جو ہے وہ سر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جو ہے وہ کوکس تک یہ جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو سروائیکل ورٹیبریز یعنی کہ گردن کی 7 ہڈیاں دیکھنے کو نظر آئیں گی۔ اوپر دیکھیں سروائیکل ورٹیبریز لکھا ہوا ہے، ساتھ میں لکھا ہوا ہے C1 to the C7۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سروائیکل گردن کی پہلی ہڈی سے لے کے گردن کی 7ویں ہڈی تک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تھریسک ورٹیبریز، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کندھے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں جو بیک بون بناتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو کمر کا پچھلا حصہ بناتی ہیں، ان کو کہتے ہیں تھریسک ورٹیبریز، اور اس کو جو ہے وہ T سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ T1 سے لے کے جو ہے وہ T12 یعنی کہ 12 ہڈیاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں لمبر ورٹیبریز، جو کہ انسانی باڈی کے پیچھے والا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان کی تعداد ہوتی ہے صرف اور صرف 5۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سیکرم، سیکرم جو ہے وہ پیلوک گرڈل کے درمیان میں جو بون ہوتی ہے وہاں پر یہ پائی جاتی ہیں، اور سیکرم کے نیچے ہوتی ہے کوکس بون۔ یہ تھی کچھ ہڈیوں کے نام، ان کو آپ نے بالکل ایسے ہی جو ہے وہ یاد کر لینا ہے، اور آپ کو ساتھ میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ہڈی جو ہے وہ انسانی باڈی کے کس حصے میں پائی جاتی ہے۔ اس سلائیڈ میں مزید کچھ اور انسانی ہڈیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے فیمر۔ فیمر کہتے ہیں ٹانگ کی سب سے لمبی اور مضبوط ہڈی کو۔ اس کے بعد نیچے آ جاتی ہیں 2 ہڈیاں جن کو کہا جاتا ہے ٹیبیا اور فیبیولا۔ ٹیبیا کہتے ہیں جو کہ پاؤں کے انگوٹھے کی طرف ہوتی ہے، اور فیبیولا ہوتی ہے پاؤں کے جو چھوٹی انگلی ہے اس طرف یہ پائی جاتی ہیں، اور یہ 2 ہڈیاں ہوتی ہیں ٹانگ کے اندر۔ اس کے بعد نیچے آ جاتی ہیں کیلسینیس۔ کیلسینیس جو ہے وہ پاؤں کی ایڑی کو کہتے ہیں،
पाँव की जो एड़ी होती है उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको बोलते हैं कैल्सिनियस। अब चलते हैं बाईं तरफ, जो कि हाथ की कुछ जो है वो हड्डियां दिखाई गई हैं। हाथ की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 3 तरह की हड्डियां आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आ जाती है कार्पल्स, उसके बाद आती है मेटाकार्पल्स और उसके बाद आ जाती है नीचे फ्लैंजेस। इसी तरह पाँव के अंदर भी जो है वो आपको 3 हड्डियां जो है वो 3 तरह की जो है वो 3 इकसाम की हड्डियां जो है वो देखने को मिलेंगी। उसमें आ जाती हैं टार्सस, मेटाटार्सस और फ्लैंजेस। अब पढ़ते हैं हड्डियों की इकसाम। यहाँ पर टोटल 8 इकसाम लिखी हुई हैं, वो कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पहली है लॉन्ग बोन, जिनको लंबी हड्डियां कहा जाता है। उसके बाद दूसरी आ जाती हैं शॉर्ट बोन्स, जिनको छोटी हड्डियां कहते हैं। तीसरी बोन्स की किस्म है फ्लैट बोन्स, जिनको हमवार हड्डियां कहा जाता है। चौथी किस्म है इररेगुलर बोन, यानी कि बेतरतीबी हड्डियां। पांचवी आ जाती है कार्टिलेज बोन, यानी कि कुरकुरी हड्डियां, यानी कि नरम हड्डियां जो होती हैं उनको हम कार्टिलेज बोन कहते हैं। अगली किस्म है सिस्माइड बोन, यानी कि अलहदा अलहदा टुकड़े, यानी कि छोटा सा टुकड़ा है उसके बाद एक और छोटा सा टुकड़ा है, उनको हम कहते हैं सिस्माइड बोन। इसके बाद अगली किस्म है कम्पैक्ट बोन, यानी कि ठोस हड्डियां। और आखिरी किस्म है स्पंजी बोन, जिनको स्पंज नुमा हड्डियां कहा जाता है। तो ये थी टोटल 8 किस्म। आगे हम इनकी तफसील जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। हड्डियों की पहली किस्म है लंबी हड्डियां। इंसानी जिस्म में बाजुओं और टांगों में बड़ी हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। मसलन बाजुओं की बात की जाए तो ऊपर वाला जो बाजू का हिस्सा है वहाँ पर ह्यूमरस पाई जाती है, जो कि काफ़ी लंबी और मजबूत हड्डी होती है। इसी तरह ऊपर वाले हिस्से के बाद जो बाजू का निचला हिस्सा है वहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइज़ में लंबी होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन ये पतली होती हैं। तो ये भी लंबी हड्डियों की एक मिसाल है। इसी तरह अगर टांग की बात की जाए तो टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर एक लंबी और मजबूत हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। इसी तरह टांग के जो निचला हिस्सा है वहाँ पर भी 2 हड्डियाँ मौजूद हैं, और कौन सी हड्डियाँ हैं, टीबिया और फिब्यूला। तो ये सारी हड्डियाँ जो है वो लंबी हड्डियों के अंदर आती हैं, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अब बात करते हैं दूसरी किस्म की, जो कि है छोटी हड्डियाँ, जिनको हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। इंसानी जिस्म में पाँव, कलाई और हाथों में छोटी छोटी हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट बोन्स कहते हैं। हाथ की हड्डियां हम आगे जाके मज़ीद तफसील के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर मसाले आती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि छोटी हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। छोटी हड्डियाँ इंसानी जिस्म के बाहों में, पाँव के जो एड़ी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर, और कलाई वाला जो हिस्सा है हाथों के वहाँ पर जो है वो छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरी किस्म की, जो कि है फ्लैट बोन्स, जिनको हम हमवार हड्डियां कहते हैं। ये हड्डियां कैसी होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। इंसानी जिस्म में स्कल, जिसको सर कहते हैं, कंधे की पुश्त और कुल्हे में 3 जगह उसने यहाँ पर बताई हैं कि हमवार हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं। इंसानी जिस्म के सर के अंदर, उसके कंधे की पुश्त की तरफ और कुल्हे में हमवार हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें हम फ्लैट बोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं चौथी किस्म की, जो कि है बेतरतीब हड्डियां, इररेगुलर बोन्स। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी के सतून के मोहरों, जिनको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, ये बेतरतीब हड्डियां होती हैं। बेतरतीब कौन सी हड्डियां हैं? इंसानी जिस्म की जो वर्टिब्रल कॉलम है। अब वर्टिब्रल कॉलम क्या है वो अगली जो है वो स्लाइड्स के अंदर जाके तफसील के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इररेगुलर बोन्स कौन सी हड्डियाँ होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं। ये इंसानी बॉडी के जो सतून के मोहरे होते हैं, गर्दन से लेके उसकी जो कूल्हे तक होता है हिस्सा, वहाँ पर जो है वो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी वर्टिब्रीज होती हैं वो आगे जाके और वीडियो के अंदर हम तफसील से पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना बात याद रखनी है कि इररेगुलर बोन्स जो है वो इंसानी बॉडी के जो सतून के मोहरे होते हैं, जिनको वर्टिब्रीज कहते हैं, वो होती हैं बेतरतीब हड्डियाँ। अब तक हमने जितनी भी हड्डियों की इकसाम पढ़ी हैं, अब इस स्लाइड के अंदर हम उनकी मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की लॉन्ग बोन्स की, यानी कि लंबी हड्डियां। तो आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, नंबर 1 पर लिखा हुआ है लॉन्ग बोन्स फीमर, यानी कि टांग की जो बड़ी हड्डी है वो यहाँ पर आपको निकाल के दिखाई गई है। ये लंबी हड्डियों के अंदर आती है।
अब चलते हैं दूसरी किस्म जो कि थी शॉर्ट बोन्स यानी कि छोटी हड्डियां, जिनके अंदर हमने ये बात की कि ये पाँव और हाथ के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। हाथ की कहाँ पर पाई जाती हैं? उसके कलाई वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो है वो छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, और वो आपको यहाँ से दिखाया भी गया है निकाल कर, यानी कि कार्पल बोन्स जो होती हैं उनको हम छोटी हड्डियां कहते हैं। अब चलते हैं तीसरी किस्म की तरफ जो कि थी फ्लैट बोन्स यानी कि बिल्कुल हमवार हड्डियां। तो ये जो हमवार हड्डियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? इंसानी जिस्म का जो सर होता है, सर का जो हिस्सा है, स्कल जिसको कहते हैं, वहाँ पर जो है वो फ्लैट बोन्स यानी हमवार हड्डियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं चौथी किस्म की तरफ जो कि थी इर्रेगुलर बोन्स यानी कि बेतरतीब हड्डियां। तो एक सतून का मोहरा जो है वो निकाल के दिखाया गया है, एक वर्टिब्री निकाल कर दिखाई गई है सेपरेट करके आपको, और ये दिखाया जा रहा है कि इर्रेगुलर बोन्स कैसी होती हैं। इसके अलावा इस तस्वीर के अंदर कुछ और बोन्स भी लिखी हुई हैं जो कि आगे जाकर हमने मज़ीद तफसील के अंदर पढ़नी है। यहाँ पर आपने सिर्फ इतनी जो चीज़ें हैं वो याद करनी है कि लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इसके साथ साथ शॉर्ट बोन्स जो हैं वो कहाँ होती हैं, फ्लैट बोन्स कैसी होती हैं, इरेगुलर बोन्स जो हैं वो हमें देखने में कैसी नज़र आती हैं। हड्डियों की अगली किस्म है कार्टिलेज बोन। स्लाइड को भी पढ़ते हैं और साथ में इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। इंसानी जिस्म में इन हड्डियों में खून की सप्लाई नहीं होती, ये इंतहाई नरम होती हैं। ज़्यादातर हड्डियों के जोड़ों पर ये पाई जाती हैं। सामने छाती पर भी दरमियानी हड्डी के साथ पसलियों के जुड़ने की जगह पर भी कार्टिलेज बोन्स होती हैं। अब यहाँ पर वो कार्टिलेज बोन के बारे में क्या बता रहा है कि ये ऐसी हड्डियाँ होती हैं जो कि बाकी तमाम हड्डियों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा नरम होती हैं और इनके अंदर खून की सप्लाई नहीं होती, यानी कि इनके अंदर जो है वो खून नहीं गुजरता, खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती, तो जिस वजह से इनका जो रंग है वो सफ़ेद होता है। मसलन ये कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर वो एक मिसाल ये दे रहा है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर सामने वाली हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, छाती की जो सामने वाली हड्डी है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, इसके साथ आकर जो है वो रिब्स जुड़ती हैं। अब ये जो रिब्स जिनको पसलियाँ बोलते हैं, ये पसलियाँ और जो स्टर्नम है जहाँ पर आपस में आके जुड़ती हैं, वहाँ पर उनके सिरों के ऊपर एक जो है वो बोन पाई जाती है जिसको हम कार्टिलेज बोन बोलते हैं। और आगे चलते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है? कान कार्टिलेज हड्डी पर मुश्तमिल होता है। ये दूसरी एग्जाम्पल वो दे रहा है कि कान के अंदर जो है वहाँ पर भी, कान के अंदर जो हड्डी है उसको भी हम कार्टिलेज बोन बोलते हैं। इनको आम चाकू या सर्जिकल ब्लेड से आसानी काटा जा सकता है। नरम होने से इनको मामूली खम दिया जा सकता है, ये टूटती नहीं है। इनको कच्ची हड्डियाँ भी कहते हैं। कार्टिलेजस बोन को हम कच्ची हड्डियां भी कह सकते हैं। यहाँ पर वो उसने क्लियरली एक मिसाल दी है कान की, तो कान के अंदर जो है वो कौन सी हड्डी पाई जाती है? वहाँ पर कार्टिलेज बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। अगर आप कान को थोड़ा सा खम दें तो उसका जो रंग है वो सुर्ख हो जाएगा, और वो सुर्ख क्यों होगा? क्योंकि उसके ऊपर जो कान के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो खून की सप्लाई है, जिस वजह से कान का रंग जो है वो सुर्ख हो जाएगा। लेकिन कान के अंदर जो है वो कार्टिलेजेस बोन पाई जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा नरम होती हैं, जिसकी वजह से आप कान को बासानी खम दे सकते हैं, लेकिन ये टूटता नहीं है। लेकिन कार्टिलेजेस बोन्स इतनी ज़्यादा नरम बोन होती हैं कि आप उनको अपनी दांतों की मदद से, चाकू की मदद से और सर्जिकल ब्लेड की मदद से बासानी जो है वो काट सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं जो कि है कार्टिलेजेस की 3 इकसाम। कार्टिलेजेस की जो है वो 3 इकसाम कौन सी हैं? पहली है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरी है फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरी है इलास्टिक कार्टिलेज। सबसे पहले बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज की कि ये क्या होती है। ये जोड़ों को ढांपती है, खसूसी तौर पर साइनोवियल ज्वाइंट्स में ये पाई जाती है और बढ़ती हुई हड्डियों के सिरों पर भी ये एपिफिजियल बनाती है। हाइलिन कार्टिलेजेस जो है वो जोड़ों, जितने भी इंसानी जिस्म के अंदर जोड़ पाए जाते हैं वहाँ पर अमूमन जो है वो हाइलिन कार्टिलेज देखने में आती है, यानी कि ये हड्डियों के सिरों के ऊपर जो है वो ये पाई जाती है। मिसाल उसने दी है यहाँ पर साइनोवियल ज्वाइंट्स की। अब ये साइनोवियल ज्वाइंट्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी कि साइनोवियल के बारे में क्या है और ज्वाइंट्स क्या होते हैं, तो वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर एक और बात समझने की है वो ये है कि हड्डियों के जो सिरे होते हैं जहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है वो असल में क्या बनाती है? वो बनाती है एपिफिजियल।
اس کے بعد دوسری قسم ہے جو کہ ہے فائبرو کارٹیلیج. یہ لیگامنٹس اور ٹینڈنس کو اکٹھا کرتی ہے. لیگامنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پر دو ہڈیاں یا ایسی چیز جو کہ دو ہڈیوں کو آپس میں جوڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیگامنٹس. اور ٹینڈنس کہتے ہیں جہاں پر ہڈیاں اور عضلات آپس میں جڑتے ہیں یا ایسی کوئی چیز جو کہ ہڈیوں اور عضلات کو آپس میں جوڑتی ہے اس کو ہم ٹینڈنس کہتے ہیں. یہ مہروں کے درمیان ڈسک، کندھے اور گھٹنے کے جوڑوں پر ہوتی ہے. ڈسک کیا ہوتی ہے؟ دو مہروں کے درمیان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم ڈسک کہتے ہیں اور یہ فائبرو کارٹیلیج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتی ہے. تیسری قسم ہے الاسٹک کارٹیلیج. یہ نرم اور لچک والی کارٹیلیج ہے. مثلاً کان، ناک، ٹریکیا، برونکائی، لیرنگس، تھوریکس وغیرہ. بچے کی پیدائش کے وقت سر پر جو ہے وہ نرم جگہ پہ بھی کارٹیلیج ہوتی ہے. بعض ایسی کارٹیلیجز بعد میں ہڈیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں. چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کے جسم کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کارٹیلیج ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ دوسری ہڈیوں کی اقسام بن جاتی ہیں. الاسٹک کارٹیلیجز کہاں کہاں پائی جاتی ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے اس نے ایگزامپلس لکھ دی ہیں. کان کے اندر، ناک کے اندر. ناک کے اوپر والے حصے میں جو ہے وہ الاسٹک کارٹیلیج نہیں ہوتی. ناک کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر الاسٹک کارٹیلیج پائی جاتی ہے. برونکائز، لیرنگس، تھوریکس وغیرہ کے اندر جو ہے وہ الاسٹک کارٹیلیجز پائی جاتی ہے. ہڈیوں کی اگلی قسم ہے اسپنج نما ہڈی جس کو اسپنجی بون کہتے ہیں. ان ہڈیوں میں گودے کے لیے خلا میڈولری کیوٹی کچھ حصہ زیادہ مسامدار ہوتا ہے. مثلاً بازوؤں، ٹانگوں کی ہڈیاں وغیرہ. ان کو کینسیلیس بون بھی کہتے ہیں. اسپنجی بونز کو ہم کینسیلیس بون بھی کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس کا دوسرا نام ہے. اور یہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ زیادہ تر لمبی اور مضبوط ہڈیوں کے موجود ہوتی ہیں. مثلاً بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں. اب یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں جن کو اسپنجی بون کا نام دیا گیا ہے یہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہیں؟ یہ اصل میں جو ہم نے پیچھے ہڈیوں کی اقسام پڑھی ہیں یہ اصل میں ہوتی ویسی ہی ہیں، وہی ہڈیاں ہیں. لیکن ان ہڈیوں کے اندر اگر جب ہم اسے کاٹ کر کسی ہڈی کو دیکھیں جیسا کہ آپ کو نیچے تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے، اگر آپ جو ہیں وہ بائیں طرف والی تصویر کو دیکھیں تو ایک ہڈی آپ کو دکھائی گئی ہے جو کہ ہیومرس بون ہے. ہیومرس بون کا سرا جو ہے وہ کاٹ لیا گیا ہے، آدھی ہڈی یعنی کہ کاٹی گئی ہے. وہاں پر اگر دیکھا جائے تو کاٹنے کے دوران جو ہے وہ اس کے اندر کچھ گودا نما چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو ہم یلو میرو کا نام دیتے ہیں. لیکن یہ جو سخت قسم کی ہڈی ہوتی ہے اس کا باہر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، لیکن جو اندر والی سائڈ ہوتی ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے نما جو ہے وہ سوراخ پائے جاتے ہیں جس کو ہم سپنجی بون کہتے ہیں. اور یہ سپنجی بون جو ہوتی ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے یلو میرو. اب ایک بار دوسری قسم بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان تصویروں کو سمجھنے میں آسانی ہو. دوسری قسم ہے کمپیکٹ بون یعنی کہ ٹھوس ہڈیاں. ان کے درمیان خلا وغیرہ نہیں ہوتا یعنی کہ گودے کے لیے سوراخ میڈولری کیوٹی وغیرہ نہیں ہوتی. مثلاً سر کی ہڈیاں، کندھے کی پشت کی ہڈیاں، دیگر ایسی ہڈیاں وغیرہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو دونوں اقسام ہیں اسپنجی بون اور کمپیکٹ بون، ان دونوں کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا تصویر کا سہارا لیں. ایک ہڈی ہے، وہ دونوں یہ جو آپ کے سامنے تصویریں دکھائی گئی ہیں یہ اصل میں ایک لمبی ہڈی ہے، یہ تو ہے ہیومرس بون. اس کا جو ہے سرا جو ہے وہ تھوڑا سا کاٹا گیا ہے. ہڈی جو باہر سے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے کمپیکٹ بون یعنی کہ ٹھوس ہڈی. اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر سوراخ نہیں ہوتے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ صرف چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے بلڈ ویسلز یعنی کہ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہی گزر سکتی ہیں، جو کہ آپ کو یہ سامنے والی تصویر میں نظر آ رہا ہے. خون کی نالیاں ان چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے جا سکتی ہیں اور آ سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ مزید بڑے ہوئے سوراخ نہیں ہوتے. ان ہڈیوں کو جو کہ باہر والی سائڈ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے کمپیکٹ بون یعنی کہ ہڈیوں کی جو چوڑائی ہے اور ہڈیوں کی جو باہر والی سائڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپیکٹ یعنی کہ ٹھوس ہڈیاں. ان ٹھوس ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ جالا نما چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں. یہ جالا نما سٹرکچر رکھتی ہیں جو کہ کافی زیادہ نرم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یہ کھانے بنے ہوتے ہیں جن کو ہم سپنجی بون کا نام دیتے ہیں. یہ سپنجی بون کے اندر جو ہے وہ ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم بون میرو بولتے ہیں. اسکیلیٹن ڈھانچے کو ایناٹومیکل درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا کیا ہے؟ ہیڈ جس کو سر بولتے ہیں.
दूसरा है नेक जिसको गर्दन कहा जाता है, और तीसरा है ट्रंक यानी कि धड़। ये 3 खास जो है वो स्केलेटन के हिस्से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन को हम 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। पहला होता है अपर लिम्स यानी कि ऊपर वाला हिस्सा यानी कि बाजू वगैरह, और दूसरा हिस्सा होता है लोअर लिम्स यानी कि नीचे वाला हिस्सा, मिसाल के तौर पर टांगे वगैरह। ट्रंक को मजीद जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन से वो 2 हिस्से हैं? पहला है चेस्ट और दूसरा है एब्डोमेन। एब्डोमेन को जो है वो मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला है एब्डोमेन प्रॉपर यानी कि पेट का जो हिस्सा होता है उसको, और दूसरा है पेल्विस यानी कि कुला। ये जो एब्डोमेन है उसको दरमियान से जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एब्डोमेन प्रॉपर है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है पेल्विस। ढांचे में हड्डियों की तकसीम के लिहाज से कितनी तादाद होती है? हेड, नेक और ट्रंक, सर, गर्दन और धड़ के अंदर 80 हड्डियां पाई जाती हैं। इंसानी ढांचे को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यानी कि अपर लिम्ब वो हिस्सा है जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर इंसानी धड़ और बाजू वगैरह आ जाते हैं। इनके अंदर 64 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर बात की जाए लोअर लिम्स की, तो लोअर लिम्ब जो कि टांगों वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर 62 बोन्स जो है वो पाई जाती हैं। सर और चेहरे की हड्डियां, बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस। स्कल जिसको सर कहा जाता है, इसमें हड्डियों की कुल तादाद 22 है, यानी कि स्कल और फेस दोनों की हड्डियों को शामिल किया जाए तो कुल तादाद बनती है 22, जिसके अंदर 8 जो है वो सर की हड्डियां 8 जो है वो सर की हड्डियां पाई जाती हैं। सर की हड्डियों को हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं, और 14 जो है वो चेहरे की हड्डियां होती हैं जिसको हम फेस बोन्स बोलते हैं। तो क्लियर होगी ये बात कि 14 चेहरे की हैं और 8 जो है वो सर की अपनी हड्डियां हैं। तो ये टोटल मिलाकर जो है वो कितनी बोन्स बन जाती हैं? 22। खोपड़ी के बलाई हिस्से को हम क्रेनियम भी कहते हैं, जिसमें दिमाग महफूज होता है। ये क्रेनियम क्या होती है? अगर आप अपने सर के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हाथ रखें तो उस हिस्से को हम बोलते हैं क्रेनियम, जिसके अंदर जो है वो दिमाग महफूज होता है। सर यानी कि स्कल की 8 हड्डियों की तफसील जो है वो मंदरजा झेल है। कौन सी 8 हड्डियों हैं जो कि सर के अंदर पाई जाती हैं? पहली है फ्रंटल बोन, जिसकी तादाद सिर्फ 1 है, यानी कि इंसानी सर के अंदर फ्रंटल बोन जो है वो 1 पाई जाती है। अब ये फ्रंटल बोन कौन सी बोन होती है? जिसको हम माथे की हड्डी भी कहते हैं। आगे जाकर हम जो है वो इसकी तस्वीर की मदद से देख लेंगे कि फ्रंटल बोन कहाँ होती है और ये देखने में कैसी होती है। दूसरी है पैराइटल बोन जो कि तादाद में 2 होती हैं। तीसरी है टेम्पोरल बोन जो कि ये भी तादाद में 2 अदद होती हैं। चौथी है ऑक्सीपिटल बोन जो कि तादाद के अंदर 1 अदद है। अगली बोन है सिफिनाइड बोन, ये भी 1 हड्डी होती है, और एथमाइड बोन ये भी 1 हड्डी होती है। आपने इन तमाम हड्डियों के नाम और कितनी तादाद के अंदर ये पाई जाती हैं ये लाजमी से जो है वो याद करना है। अब इस तस्वीर की मदद से हम इन तमाम बोन्स की लोकेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हड्डियां अभी हमने पढ़ी हैं, क्रेनियल बोन जिनको कहा जाता है, यानी कि सर की जो हड्डियां हैं, ये सर के अंदर कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे दाईं तरफ से, जहाँ पर लिखा हुआ है ओसिपिटल बोन, जो कि तादाद के अंदर 1 होती है। ये कहाँ होती है? इंसानी सर का जो पीछे वाला और निचला हिस्सा होता है वहाँ पर जो है वो ऑसिपिटल बोन पाई जाती हैं। इसके ऊपर जो है वो एक और हड्डी है जिसका नाम है टेम्पोरल बोन, और इसके साथ ये लिखा हुआ है कि ये तादाद के अंदर 2 होती हैं। ये टेम्पोरल बोन जिसको हम कनपट्टी की हड्डी भी कहते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कान के बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर ये मौजूद होती है। यहाँ पर तस्वीर के अंदर भी आपको जो है वो वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा है कि टेम्पोरल बोन जो है वो ऑरेंज कलर के अंदर आपको दिखाई गई है। ये जो है वो कान की हड्डी के ऊपर जो है वो होती है, और ये तादाद में 2 होती हैं, यानी कि दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। इसके बाद आ जाती हैं पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हड्डी होती है, ये भी तादाद के अंदर 2 होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप ये देख रहे होंगे कि पैराइटल बोन जो है वो तो ऊपर है, लेकिन ये 1 होनी चाहिए। ये इस तरह से 1 नहीं होती क्योंकि इसके दरमियान से जो है वो सूचर गुजरता है, जिस वजह से पैराइटल बोन्स जो है वो 2 होती हैं, एक राइट साइड पर दाईं तरफ और दूसरी जो है वो बाईं तरफ।
اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی ہڈی جس کا نام ہے فرنٹل بون. اس کو ہم ماتھے کی ہڈی بھی کہتے ہیں اور یہ ایک ہڈی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی آنکھوں کے اوپر والا جو حصہ ہے ماتھا جو ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں تو وہ ایک ہڈی ہے جس کا نام ہے فرنٹل بون. اس کے بعد آ جاتی ہے سیفینائٹ بون جو کہ یہ بھی تعداد کے اندر ایک ہوتی ہے. یہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ یہ ٹیمپورل بون اور فرنٹل بون کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ موجود ہوتی ہے. اور اس کے بعد آ جاتی ہے ایتھیمائٹ بون. ایتھیمائٹ جو بون ہوتی ہے آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کی طرف جو ہے یہ بون پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں باہر سے کلیئرلی نظر نہیں آتی. اگر آنکھ کو باہر نکال کر دیکھا جائے جو کہ پھر ہمیں جو ہے وہ ایتھیمائٹ بون نظر آئے گی. ویسے جو ہے وہ عام انسان کے اندر، صحت مند انسان کے اندر یہ ایتھیمائٹ بون ہمیں نظر نہیں آتی. اب ہم پڑھتے ہیں چہرے کی ہڈیاں جن کو فیس بونز کہا جاتا ہے. ہم نے پہلے یہ بات کی کہ چہرے کے اندر 14 ہڈیاں پائی جاتی ہیں. وہ 14 ہڈیاں کون سی ہیں اور یہ کتنی تعداد کے اندر ہوتی ہیں وہ اس سلائیڈ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پہلے نام دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. نیزل بونز، پیلیٹائن بونز، لیکریمل بونز، ٹربینیٹ بونز، میلر بونز اور میکسیلری بون. یہ تعداد کے اندر 2 ہوتی ہیں. یہ بات ساتھ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جتنی بھی ہڈیاں میں نے ان کے نام لیے ہیں یہ تعداد کے اندر 2 موجود ہیں، یعنی کہ ایک دائیں طرف ہے اور دوسری بائیں طرف. اب چلتے ہیں کچھ اور ہڈیوں کی طرف جن کے نام ہیں وومر بونز اور مینڈیبل بونز. یہ تعداد کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، یعنی کہ فیس کے اندر، چہرے کے اندر یہ ان کی تعداد صرف اور صرف ایک ہے. چہرے میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں. نچلے جبڑے مینڈیبل کے سوا باقی تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے آپس میں مستقل طور پر جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں. وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ فیس کی جو ہڈیاں ہیں، چہرے کی جو ہڈیاں ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 14 عدد ہے. باقی جتنی بھی تمام ہڈیاں ہیں وہ آپس میں گہرے طریقے سے جڑی ہوئی ہیں سوائے مینڈیبل بون کے. ٹھیک ہے، تو یہ مینڈیبل بون کیوں نہیں جڑی ہوئی وہ آگے جا کر تصویر کی مدد سے ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ فیس بونز، چہرے کی ہڈیوں کے جتنے بھی نام ہیں وہ اچھے سے یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ وائوا کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم تصویر کی مدد سے ان تمام چہرے کی ہڈیوں کی لوکیشن دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پائی جاتی ہیں. بات شروع کریں گے سب سے پہلے دائیں طرف سے جہاں پر لکھا ہوا ہے وومر بونز. وومر بون جو ہے وہ ناک کی درمیانی ہڈی ہوتی ہے جو کہ نیلے رنگ سے جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور یہ تعداد کے اندر صرف اور صرف ایک ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے جس کا نام ہے زائگومیٹک بون اور یہ تعداد میں 2 ہوتی ہیں، ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف. اس کے بعد نیکسٹ ہڈی آتی ہے جس کا نام ہے پیلیٹائن بون. یہ بھی تعداد میں 2 ہوتی ہے. یہ پیلیٹائن بون جو ہوتی ہے یہ بھی ناک کی ہڈی ہوتی ہے. ناک کے جو ہے وہ 2 اطراف ہوتے ہیں، دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان دونوں اطراف کے درمیان میں جو ہڈی پائی جاتی ہے اس کا نام ہے وومر بون. اور جو دائیں طرف اور بائیں طرف 2 ہڈیاں ہوں گی ان کا نام ہوگا پیلیٹائن بون. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے نیزل بون جس کو ناک کی ہڈی کہا جاتا ہے. یہ کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ بھی تعداد کے اندر 2 ہوتی ہیں، یعنی کہ دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، جو کہ آپ کو گلابی رنگ کے اندر واضح طور پر دکھائی گئی ہے. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے جس کا نام ہے لیکریمل بون. یہ تعداد میں 2 ہوتی ہیں. یہ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں پر جو ناک اور کان کا درمیان والا جو پارٹ ہے، یعنی کہ جو لیکریمل سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کا جو اندرونی حصہ ہے لیکن ناک والی جو طرف ہے وہاں پر جو ہڈی پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیکریمل بونز. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے انفیریئر نیزل کونکا یعنی کہ نیزل بونز. یہ تعداد کے اندر بھی جو ہے وہ 2 ہوتی ہیں، سبز رنگ کے ساتھ وہ آپ کو دکھائی گئی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پر اور دوسری لیفٹ سائڈ پر. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے میکسیلا بونز. میکسیلا بونز جو ہے وہ جبڑے کی ہڈی بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جبڑے کے جو اوپر والا جو جبڑا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے یہ پائی جاتی ہیں اور یہ بھی تعداد میں 2 ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دائیں طرف اور دوسری بائیں طرف. اس کے بعد آخری ہڈی آتی ہے جس کا نام ہے مینڈیبل بون جس کو ہم ٹھوڑی کی ہڈی بھی بولتے ہیں اور یہ تعداد میں ایک ہی ہوتی ہے جو کہ ہماری ٹھوڑی بناتی ہے. مینڈیبل بون جس کو ٹھوڑی کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، یہ چہرے کی واحد متحرک ہڈی ہوتی ہے جس کی حرکت سے بولنا اور غذا کو چبانا ممکن ہے. اس کے درمیان زبان ہوتی ہے جو بھی کارکردگی کے لحاظ سے متحرک ہوتی ہے. اس پر سامنے اور اطراف جو ہے وہ دانت لگے ہوتے ہیں.
اب یہاں پر ہم جو ہے وہ مینڈیبل بون کا سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ مینڈیبل بون جو ہے وہ اس کا انیٹومیکل سٹرکچر اور انیٹومیکل پوزیشن کیا ہوتی ہے. باقی تو ہم نے مینڈیبل بون کے بارے میں جان ہی لیا کہ یہ چہرے کی واحد ہڈی ہے جو کہ حرکت کرتی ہے، اور اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے ہی ہم بآسانی بول بھی سکتے ہیں اور غذا کو جو ہے وہ چبا بھی سکتے ہیں. اور یہ واحد ہڈی ہوتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ دانت لگے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم غذا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کا انیٹومیکل سٹرکچر کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر مینڈیبل بون دکھائی گئی ہے. مینڈیبل بون کو جو ہے وہ ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے ریمس. ریمس کہا جاتا ہے مینڈیبل بون کی لمبائی کو، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے باڈی جو کہ اس کی شو کرتی ہے اس کی چڑائی کو. یہ دونوں چیزیں آپ کو واضح ہو گئی. ریمس کہا جاتا ہے لمبائی کو، اور باڈی کہا جاتا ہے اس کی جتنی بھی چڑائی ہوتی ہے اس کو. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز وہ ہے اس کے پروسیس. مینڈیبل بون کے اندر دو پروسیس ہوتے ہیں، یعنی کہ دو سرے ہوتے ہیں جہاں پر آ کر دوسری ہڈی جو ہے وہ چہرے کی جڑتی ہے جو کہ جوڑ بناتی ہے. کون سے وہ دو پروسیس ہیں؟ پہلا پروسیس ہے کونڈائلر پروسیس اور دوسرا پروسیس ہے کورونائڈ پروسیس. ہو گیا یہ بات کلیئر یہاں پر کہ دو پروسیس ہیں، ایک ہے کونڈائلر اور دوسرا ہے کورونائڈ پروسیس. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر دو فوساز پائے جاتے ہیں. فوسا کہا جاتا ہے ہڈی کا جو ڈپریشن یعنی کہ ہڈی کی جو کھائی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فوسا، جو کہ دو عدد ہوتے ہیں. سب مینڈیبولر فوسا جو کہ ہڈی کے اندرونی طرف پائی جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا فوسا ہے وہ ہے سبلینجیل فوسا. سبلینجیل فوسا جو ہے وہ تقریباً یہ جو درمیان والے دانت ہوتے ہیں ان کے بعد جو سائڈ والے دانت ہوتے ہیں یہ وہاں پر جو ہے یہ پایا جاتا ہے. تو یعنی کہ دو پروسیس ہیں اور دو ہی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو فوساز دیکھنے میں ملتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر فورامن. فورامن کہتے ہیں سوراخوں کو. ایک جو سوراخ ہے اس کا نام ہے مینڈیبولر فورامن جو کہ اندرونی طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. باہر سے جو اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، جلد لگی ہوئی ہوتی ہے، کور ہوتی ہے، جس وجہ سے آپ کو جو ہے یہ سوراخ واضح طور پر نظر نہیں آتے. لیکن جو ہے وہ اگر یہ مسلز اوپر سے اتار دیے جائیں تو پھر یہ آپ کو جتنے بھی سوراخ ہیں وہ واضح طور پر نظر آئیں گے. ان سوراخوں کا اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اندر سے بآسانی گزر بھی سکتی ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی آف دا ویسلز جو ہے، سپلائی آف دا بلڈ جو ہے وہ اس میں گزرتی ہے. تو یہاں پر یہ دو جو ہے وہ فورامنس ہوتے ہیں. ایک ہے مینڈیبولر فورامن اور دوسرا ہے مینٹل فورامن. مینڈیبولر فورامن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پر پایا جاتا ہے، اور مینٹل فورامن بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر پروسیس. اور ایک اور پروسیس جو ہے وہ تیسرا پروسیس ہو گیا یہاں پر، وہ ہے ایلویولر پروسیس. ایلویولر پروسیس جو ہے وہ بالکل ٹھوڑی کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اور دانتوں کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ وہاں پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ ٹھوڑی کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ جو چن پوائنٹ بناتی ہے، ہماری جو ٹھوڑی بناتی ہے، اس کا نام ہے مینٹل پروٹربینس. ہو گیا یہ بھی بات کلیئر، یعنی کہ درمیان والا جو ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اگر وہاں پہ اگر آپ ہاتھ رکھیں، فنگر رکھیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ چن بناتی ہے، جس کو ٹھوڑی بولتے ہیں، اور اس کا نام ہے مینٹل پروٹربینس. یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان جو ہے وہ اس کے نام ہیں. آپ نے کیسے یاد کرنے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تین پروسیس ہوتے ہیں. دو پروسیس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کے نام ہے کونڈائلر اور کورونائڈ، اور تیسرا جو پروسیس ہے اس کا نام ہے ایلویولر پروسیس. اس کے بعد اس کے اندر دو فورامن پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر دو ہی جو ہے وہ فوساس پائے جاتے ہیں. اس کی لمبائی کو ہم ریمس بولتے ہیں اور اس کی چوڑائی کو ہم باڈی کہتے ہیں. Now we study the next topic spinal اور vertebral column جس کو ہم ریڑھ کا ستون کہتے ہیں. انسانی جسم میں ریڑھ کا ستون مختلف سائزوں کے 33 مہروں سے مل کر بنتا ہے. یہاں پر یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ ریڑھ کا جو ستون ہے اس کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں. اس کے اندر 33 ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کو ہم 33 مہرے یعنی کہ ورٹیبریز کہتے ہیں. ریڑھ کے ستون کی ساخت کی وجہ سے انسان کی خاص شکل اور جسامت بنتی ہے. یہ واحد ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ انسانی جسم کو سہارا بھی مہیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کی شکل اور اس کی جسامت بنانے میں کافی زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. یہ کون سی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں. سروائکل بونز جو کہ گردن کے مہرے بناتی ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہیں تھوریسک بونز جو کہ آپ کے چھاتی والے مہرے بنتے ہیں.
اس کے بعد تیسری آ جاتی ہے لمبر بون، جن کو ہم کمر والے موہرے بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں سیکرل بونز جو کہ کمر کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اور آخری حصہ ہوتا ہے کوکسک بونز جس کو ہم کوکسیجل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کوگس بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آخری نیچے والی دمچی کی ہڈی۔ ایک موہرے کو ورٹیبرا کہتے ہیں۔ اگر زیادہ سارے موہرے ہوں گے یعنی کہ 33 موہرے ہوں گے تو تب ہم ان کو ورٹیبریز کہیں گے، اور اگر ایک موہرا کہیں گے تو اس کا نام ہوگا ورٹیبرا۔ یہ کہ ایک سے زائد موہروں کو ہم ورٹیبری کہتے ہیں۔ اسپائنل کالم میں درج ذیل ترتیب سے یہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جو سر ہے، سر کے نیچے جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو ہم سروائیکل ورٹیبریز یا گردن کے موہرے کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں 7 عدد ہوتی ہیں، یہ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ حرکت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آ جاتی ہیں تھوریسک ورٹیبریز جن کو ہم چھاتی کے موہرے کہتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہوتی ہیں۔ یہ علیحدہ علیحدہ مگر ان کی حرکت نسبتاً محدود ہوتی ہے۔ گردن کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت حرکت کرتی ہیں، لیکن جو تھریسک ورٹیبریز ہوتی ہیں، چھاتی کے جو موہرے ہوتے ہیں، وہ کافی کم جو ہے وہ حرکت کرتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ بات یہ کر رہا ہے کہ ان کی تعداد 12 ہوتی ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ 12 ورٹیبراز پائے جاتی ہیں۔ تیسری قسم ہے لمبر ورٹیبریز۔ یہ تعداد میں 5 عدد ہوتی ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور محدود حرکت جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی جو ہے وہ ٹائپ وہ ہے سیکرم بونز یعنی کہ نچلی کمر کی ہڈی۔ یہ 5 موہروں سے مل کر بنتی ہے جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہڈی کلہوں کی 2 ہڈیوں کے درمیان واقع ہوتی ہے جن کے ساتھ جوڑ جو ہے وہ بنتا ہے۔ سیکرم بونز جو ہے وہ 2 جو ہڈیاں ہوتی ہیں کولے کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ، وہاں پر جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ آگے جا کر ہم اس کو تصویر کی مدد سے بالکل کلیئر کر لیں گے کہ سیکرم بونز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے۔ آخری قسم ہے کوکس بونز جس کو ہم دمچی کی ہڈی بھی کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو کہ 4 یا 5 موہروں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ موہرے آپس میں جڑ کر ایک ہڈی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو آخری والی 2 اقسام ہے سیکرم اور کوکس، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے جسم کے اندر یہ تقریباً ہڈیاں جو ہیں وہ 4 اور 5 ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ ہڈیاں آپس میں جڑتی جاتی ہیں اور یہ ایک ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جس کو ہم فیوزڈ بونز کا نام بھی دیتے ہیں، اور یہ ہڈیاں جب آپس میں جڑ جاتی ہیں تو یہ ایک ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سروائیکل بونز جن کو ہم گردن کی ہڈیاں بھی کہتے ہیں، اور یہ تعداد میں 7 ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو تصویر کی مدد سے یہ واضح ہو گیا کہ سروائیکل بونز گردن کے اندر کہاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں 12 ہڈیاں جن کا نام ہے تھریسک ورٹیبریز جن کو ہم چھاتی کی ہڈیاں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں لمبر ورٹیبریز۔ لمبر ورٹیبریز جن کو ہم کمر کے موہرے بھی کہتے ہیں اور یہ تعداد کے اندر 5 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سیکرم بونز۔ سیکرم بونز جو ہے وہ تعداد میں 5 عدد ہوتی ہیں اور یہ 2 کلہوں کے درمیان کے اندر واقع ہوتی ہیں، یعنی کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ۔ یہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ 2 کلے ہیں اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ سیکرم بون پائی جاتی ہے، اور یہ فیوز بونز ہوتی ہیں، یعنی کہ 4 یا 5 ہڈیاں آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک ہڈی بنا لیتی ہیں جس کو ہم سیکرم بونز کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے کوکس بونز۔ یہ بھی فیوز بونز ہوتی ہیں، یعنی کہ 4 یا 5 ہڈیاں آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک ہڈی بناتی ہیں، اور ان کی جو ہے یہ ان کو فیوزڈ بونز جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ سیکرم بونز کا نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو ہم دمچی کی ہڈی بھی کہتے ہیں۔ ہم ایک اور تصویر کی مدد سے ان تمام ورٹیبریز کو دیکھ لیتے ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سروائیکل ورٹیبریز کی جو کہ تعداد کے اندر 7 ہوتی ہیں۔ سروائیکل ورٹیبریز کو سی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ پہلی جو ہڈی ہوگی اس کو C1 کہیں گے، جو دوسری ہوگی اس کو C2 کہیں گے، اسی طرح جیسے جیسے وہ بڑھتی جائیں گی ان کے ساتھ ہم ان کا نمبر لگاتے جائیں گے۔ پہلی جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں سروائیکل ورٹیبریز ان کو ہم کہتے ہیں ایٹلس اور ایکسس۔ پہلی ہڈی کو C1 کو کہا جاتا ہے ایٹلس، جو کہ اسکل کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہ سر کو جو ہے وہ سہارا مہیا کرتی ہے، اس کو ہم C1 یا ایٹلس بون کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہڈی ہوتی ہے اس کا نام ہے ایکسس بون، اس کو ہم C2 کہتے ہیں۔
اس کے بعد اگلی آ جاتی ہیں تھریسک ورٹیبریز. اس کو ہم ٹی کے ساتھ لکھتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ 12 ہوتی ہے. پہلی ہڈی کو T1, دوسری کو T2, اسی طرح جو ہے وہ آخری ہڈی کو ہم T12 کا نام دیں گے. یعنی کہ جیسے جیسے ان کے نمبر بڑھتے جائیں گے اسی طرح آپ نے بھی ٹی کے ساتھ وہی نمبر لگاتے جانا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں لمبر ورٹیبریز. لمبر ورٹیبریز کو جو ہے وہ ایل کے ساتھ لکھا جاتا ہے. پہلی جو لمبر ورٹیبری ہوگی اس کو L1 کا نام دیں گے اور دوسری ہوگی اس کو L2 کا, اور اسی طرح ہم آخری ہڈی کو L5 کا نام دیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہیں سیکرم کی ہڈیاں جو کہ فیوزڈ بونز ہوتی ہیں, 4 یا 5 جو ہڈیاں آپس میں مل کر بنتی ہیں. اس کو جو ہے وہ ایس سے لکھا جاتا ہے. اس کی تعداد کے لحاظ سے ہی ان کو بھی نام دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی ہڈی آ جاتی ہے کوکس بونز. کوکس بونز اور سروائکل بون دونوں جو ہے وہ سی سے شروع ہوتی ہیں, لیکن سروائکل بون کو جو ہے وہ بڑے لفظ سی کے ساتھ لکھا جاتا ہے, جبکہ کوکس بون کو جو ہے سی او یعنی کہ چھوٹے لفاظ سی او کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ فیوز بونز ہوتی ہیں. اب یہاں پر ایک اور چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے سروائکل بونز کی, تو ان کی شیپ دیکھیں تو جو ہے وہ ایک جتنی برابر جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے, جبکہ چوڑائی کے اندر بھی وہ کافی زیادہ کم ہے. اس کے بعد آ جاتی ہیں تھریسک ورٹیبریز. تھریسک ورٹیبریز کو اگر دیکھا جائے تو اوپر سے جو ہے ان کا سائز چھوٹا ہے, جبکہ نیچے سے ان کا سائز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تھریسک ورٹیبریز کے بعد ویسا ہی جو ہے وہ لمبر ورٹیبریز میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, یعنی کہ اوپر سے سائز چھوٹا ہے اور نیچے جا کر وہ آپس میں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور اسی طرح یہ انسانی جسم کو سہارا مہیا کرنے میں کافی زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. گردن, سروائکل, چھاتی, تھوریسک اور کمر لمبر ریجن کے مہرے حرکت کر سکتے ہیں. تمام مہروں کی ورٹیبرل باڈی آپس میں مضبوطی کے ساتھ لیگامنٹ کے ذریعے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ورٹیبروں کے درمیان میں فائبرو کارٹیلیج موجود ہوتی ہے جسے ہم ڈسک کہتے ہیں. اب یہاں پر وہ اصل میں کیا بتانا چاہ رہا ہے, گردن کے مہرے جن کو سروائکل ورٹیبریز کہتے ہیں, چھاتی کے مہرے جن کو ہم تھوریسک ورٹیبریز کہتے ہیں, اور کمر کے مہرے جن کو ہم لمبر ورٹیبریز کہتے ہیں. یہ سارے مہرے جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں. ان کی حرکت کی وجہ سے ہی ہم دائیں اور بائیں مڑ سکتے ہیں. ان تمام مہرے, یہ جو جتنے بھی مہرے ہوتے ہیں, ان کو اصل میں آپس میں کیا چیز جوڑتی ہے, ان کو آپس میں چیز جوڑتی ہے لیگامنٹس. لیگامنٹس کیا ہوتے ہیں, جہاں پر دو ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں یا ایسی کوئی چیز جو کہ دو ہڈیوں کو آپس میں جوڑنے میں مدد دیتی ہے, اس کو ہم لیگامنٹس کہتے ہیں. اور ان دونوں ہڈیوں یعنی کہ جو دو ورٹیبراز ہوتے ہیں, دو ہڈیاں ہوتی ہیں, ان کے درمیان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کارٹیلیج پائی جاتی ہے. ہڈیوں کے سروں کے اوپر جو ہے وہ ایک تہ ہوتی ہے جس کو ہم کارٹیلیج کی تہ بولتے ہیں, اور یہ کون سی کارٹیلیج ہوتی ہے, یہ فائبرو کارٹیلیج موجود ہوتی ہے جسے ہم ڈسک بھی کہتے ہیں. یہ اصل میں کیا کام کرتی ہے, یہ اصل میں فرکشن کا جو ہے وہ جو ہوتا ہے روکتی ہے. اس کو دو ہڈیاں اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو وہ کیا کریں گی, ایک دوسرے کے اوپر رگڑیں گی. تو جب ان کے درمیان میں رگڑ آئے گی تو اس کی وجہ سے ہیٹ آئے گی. جب ہیٹ جنریٹ ہوگی تو وہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو اس لیے ان دونوں مہروں کے اوپر جو ہے وہ ایک کارٹیلیج کی تہ ہوتی ہے جو کہ ان دونوں کو آپس میں جو ہے وہ جڑنے نہیں دیتی, ان کے درمیان میں فرکشن نہیں پیدا ہونے دیتی, جس کو ہم جو ہے وہ ڈسک بولتے ہیں. یہ ڈسک مہروں کو باہمی رگڑ سے بچاتی ہے. جبکہ آخری رو ریجن, سیکرل ریجن اور کوکس ریجن کے مہرے 3 سے 5 آپس میں جڑے ہوئے فیوزڈ ہوتے ہیں جو کہ حرکت نہیں کر سکتے, اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ فائبرو کارٹیلیج موجود نہیں ہوتی. فائبرو کارٹیلیج جو ہے وہ صرف سروائکل, تھریسک اور لمبر ریجنز کے اندر پائی جاتی ہے. ان مہروں کے درمیان میں یہ پائی جاتی ہے, جبکہ باقی جو مہرے ہوتے ہیں سیکرم اور کوکس, ان کے اندر یہ نہیں ہوتی اور یہ نہ ہی حرکت کر سکتے ہیں. ان تمام مہروں میں حرام مغز اسپائنل کارڈ ہوتا ہے جو دماغ سے نکل کر سیکرم تک جو ہے وہ جاتا ہے. یہ جو مہرے ہوتی ہیں جتنی بھی, ان کے ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز گزرتی ہے جس کو ہم اسپائنل کارڈ یا حرام مغز کہتے ہیں. وہ کیسے گزرتا ہے وہ آگے جا کر ہم سلائیڈ کے اندر دیکھیں گے. اسپائنل کارڈ کے ارد گرد 2 جھلیاں جس کو ہم مننجیز کہتے ہیں وہاں یہ پائی جاتی ہیں. اب یہ یہاں پر وہ آپ کو اسپائنل کارڈ کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ حرام مغز ہوتی ہے. اس حرام مغز کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک جھلی ہوتی ہے. جیسے سیل ممبرین کے اوپر ایک کور ہوتا ہے جس کو ہم سیل ممبرین کہتے ہیں, اسی طرح اسپائنل کارڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کور ہوتا ہے, ایک جھلی ہوتی ہے جس کو ہم مننجیز کہتے ہیں. اور یہ 2 تہیں ہوتی ہیں, یعنی کہ 2 جو ہیں وہ مننجیز اسپائنل کارڈ کے اوپر پائی جاتی ہیں. ہر مہرے میں سے جسم کے مختلف اعضاء کی اطراف جو ہے وہ اعصابی شاخیں نکل کر جاتی ہیں, یعنی کہ یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے اس کے اندر سے وہ شاخیں نکلتی ہیں,
اور وہ شاخیں جو ہے وہ ان ستونوں کی مدد سے جو ہے وہ پھیلتی ہیں۔ اس طرح تمام جسم میں اعصابی نظام، نروس سسٹم جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ یہ نظام جسم کی کارکردگی بحال رکھنے، دماغ سے مختلف تمام نظاموں کو پیغام پہنچانے اور جسم کے ہر حصے سے دماغ کو جو ہے وہ پیغام پہنچانے کا فعل جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ اسپائنل کارڈ جو ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے، وہ ان مہروں کے درمیان سے جو ہے وہ گزرتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دو تہیں ہوتی ہیں، دو جھلیاں ہوتی ہیں جس کو ہم مننجیز کہتے ہیں، اور یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتی ہے وہ ان ستونوں میں سے جو ہے وہ اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور پورے جسم میں جا کر یہ پھیل جاتی ہیں، اور یہ شاخیں جو ہوتی ہیں، یہ اسپائنل کارڈ جو ہوتا ہے، اس کو ہم نروس سسٹم کا پھیلاؤ بھی کہتے ہیں۔ اس کا یہ کیا کام ہوتا ہے، یعنی کہ نروس سسٹم کیا کام کرتا ہے، یہ دماغ سے جو ہے وہ تمام جتنے بھی نظام ہوتے ہیں ان کو پیغام پہنچاتا بھی ہے اور پھر ان سے پیغام لے کر جو ہے وہ دماغ کو جو ہے وہ واپس بھی وصول کرتا ہے اور واپس جو ہے وہ اس کو دماغ تک جو ہے وہ پہنچاتا بھی ہے۔ ایک ورٹیبری کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں جس سے یہ ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ ورٹیبریز دیکھنے میں کیسی ہوتی ہیں، یہ کیسے آپس میں جڑتی ہیں اور ان کے اندر سے جو چیز ہے وہ کیسے گزرتی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دائیں طرف سے، جہاں پر لکھا ہوا ہے باڈی، جس کو ہم سینٹرم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ کسی بھی ورٹیبری کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آ کر دوسری ہڈی جڑتی ہے، یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آ کر باقی ورٹیبریز جڑتی چلی جاتی ہیں۔ اس کو ہم باڈی یعنی کہ سیٹرم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ورٹیبرل فورامن۔ فورامن میں نے آپ کو بتایا کہ سوراخ کو کہتے ہیں، تو ورٹیبریز کا جو سوراخ ہوگا اس کو ہم ورٹیبرل فورامن کہیں گے۔ اس کے اندر، اس فورامن کے اندر سے جو ہے وہ اسپائنل کارڈ گزرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ورٹیبرل آرک۔ یہ جو فورامن ہے اس کے اوپر جو ہے ایک کرو بنا ہوا ہے، ایک شیپ بنی ہوئی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ورٹیبرل آرک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسپائنس پروسیس۔ اسپائنس پروسیس، یہ جو تین آپ کو پروسیس یہاں پر جو ہے وہ نظر آئیں گے، یعنی کہ تین جو ہے وہ ورٹیبریز کے کونے نظر آئیں گے۔ پہلا جو درمیان والا کونا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسپائنس پروسیس۔ اس کے بعد جو دوسرا آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹرانسورس پروسیس، جو کہ تعداد میں دو ہوتے ہیں، یعنی کہ دو سرے ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پر اور دوسرا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر۔ ایک درمیان والا جو ہوتا ہے اس کو اسپائنس کہیں گے، جو رائٹ اور لیفٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے ٹرانسورس پروسیس۔ ان دونوں پروسیس کے درمیان کے اندر جو ہے وہ چیز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں لیمنا۔ لیمنا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو دو سرے ہوتے ہیں ان کو آپس میں یہ جوڑتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی اس کے سٹرکچر کی۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور پروسیس کی جس کا نام ہے سپیریئر آرٹیکولر پروسیس اینڈ فیسٹ۔ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ ہموار ہوتی ہے۔ اس کا اصل میں کام کیا ہوتا ہے، جب دو چیزیں آپس میں آ کر جڑتی ہیں تو ان کو جوڑنے کے اندر جو ہے وہ چیز کام کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیسٹ۔ اور یہ فیسٹ اور باڈی کے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے یا دو چیزوں کو آپس میں جو جوڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیڈیکل۔ یہ اصل میں ان کا، یہ جو فیسٹ ہوتے ہیں ان کا اصل میں یہ کیا کام ہوتا ہے، یہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ کافی زیادہ جو ہے وہ رگڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ رگڑے ہوئے جو ہیں وہ اس لیے مدد دیتے ہیں کہ ایک ہڈی کو دوسرے ہڈی کے اوپر جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر جا کر جڑ جاتی ہیں، جو کہ ان کا ایک اہم کام ہوتا ہے۔ سلائیڈ میں ایک بار پھر سے ورٹیبریز کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو کسی بھی ورٹیبری کے اندر اس کا ورٹیبرل باڈی جو ہے وہ نظر آئے گا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا سوراخ جس کو ہم ورٹیبرل فورامن کہتے ہیں۔ اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ اسپائنل کارڈ گزرتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے تین پروسیس، یعنی کہ تین کونے کسی بھی ورٹیبری کے۔ پہلا کونا اس کو کہا جاتا ہے سپیریئر آرٹیکولر پروسیس، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اسپائنس پروسیس، اور تیسرے کو کہتے ہیں ٹرانسورس پروسیس۔ یہ جو تینوں پروسیس ہیں اس کے درمیان میں جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جو دو پروسیس ہوتے ہیں ان کو آپس میں جو چیز جوڑتی ہے یا جو چیز ان کو آپس میں جڑے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیمنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے پیڈیکلز، یعنی کہ باڈی اور ان پروسیس کو جو چیز آپس میں جوڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیڈیکل۔ اس کے بعد اگر آپ دائیں طرف دیکھیں وہی ورٹیبری ہے لیکن اس کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی چینج کی گئی ہے، یعنی کہ دوسری طرف سے آپ کو دکھایا گیا ہے، تو چیزیں آپ کو وہی اس کے اندر جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ اسی طرح آپ کو اس کے اندر باڈی نظر آئے گا، اسی طرح اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیڈیکلز نظر آئیں گے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اوپر سے اگر آپ اس کو دیکھیں جو کہ آپ کو ایک پروسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے جو کہ ہے اسپائنس پروسیس۔ یہ کیا ہے؟
facet on transverse process for articulation with tubercle of ribs. اصل میں یہاں پر جو ہے وہ آ کر رب جڑتی ہیں. یہ اصل میں ایسی سٹرکچر ہوتا ہے, ایسی شیپ ہوتی ہے, یوں کہہ لیں کہ ایک اینٹ ہے اور اس اینٹ کو جو ہے وہ اگر اچھی طرح سے رگڑ کے ملائم کیا جائے تاکہ کسی اور جو ہے وہ اینٹ وہاں پر آ کر بآسانی جو ہے وہ جڑ جائے, تو اس طرح سے جو ہے وہ آگے سے اتنی زیادہ متواتر, اتنی زیادہ جو ہے وہ ہموار ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ آ کر جو ہے وہ ربس بآسانی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے سپیریئر ورٹیبرل نوچ, یعنی کہ اس کی جو کونا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر ورٹیبرل نوچ. اگر اوپر والی سائڈ پر ہوگا تو اس کو سپیریئر کا نام دے دیں گے, اور نیچے ہوگا تو اس کو انفیریئر ورٹیبرل کو نوچ کا جو ہے وہ ہم نام دیں گے. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور چیز نیچے پائی جاتی ہے جس کا نام ہے سپیریئر اینڈ انفیریئر آرٹیکولر پروسیس, جو کہ آپ لوگوں نے دوسری شیپ میں جو دیکھا تھا وہ بھی ہم نے یہاں پر دوبارہ پھر سے دیکھ لیا ہے. فیسٹ فار آرٹیکولیشن ود ہیڈ آف دا ربس. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو بے شک آپ اتنی اچھے سے یاد نہ کریں, لیکن جو نام میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں, یعنی کہ آپ کو ایک تو تینوں پروسیس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے اندر جو ہے فورامن ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کا ورٹیبرل باڈی جو ہے وہ اس کا آپ کو لازمی سے جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. ورٹیبرل کالم کے اندر اگلی ہڈی آتی ہے سیکرم, یعنی کہ سیکرم ورٹیبراس. سیکرم ورٹیبرل کالم کے آخر پر تکونی چوڑی ٹرائی اینگولر لارج ہڈی ہوتی ہے. یہ 5 ورٹیبروں پر مشتمل ہوتی ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. سیکرم بون اور اوپر جو ہے وہ لمبر ورٹیبرا اور نیچے جو ہے وہ 2 کولے کی ہڈیاں انومائنیٹ بونز کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جو سیکرم کے اطراف میں ہوتی ہیں. سیکرم کے ساتھ ہی نیچے کوکس جڑی ہوئی ہوتی ہے. سیکرم کولے کی بناوٹ میں بھی معاون ہوتی ہے. اس کے سوراخوں فورامن سے اعصابی شاخیں نکلتی ہیں. اب یہ سیکرم جس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا, یہ کیا ہوتی ہے, اس کی جو شکل ہے وہ کیسی ہے, ٹرائی اینگولر یعنی کہ تکونی شکل ہوتی ہے, اور یہ چوڑی ہڈی ہوتی ہے. 4 یا 5 ورٹیبریز آپس میں فیوزڈ ہو کر ایک سیکرم کی شکل جو ہے یعنی کہ ایک ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. جب بھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, 4 یا 5 ورٹیبریز علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ ہڈیاں بھی جو ہیں وہ آپس میں جڑتی چلی جاتی ہیں جو کہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں جس کو ہم ٹرائی اینگولر یعنی کہ تکونی اور چوڑی ہڈی کا نام دیتے ہیں. اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی لوکیشن کیا ہے انسانی جسم کے اندر. سیکرم بونز جو ہوتے ہیں یہ لمبر ورٹیبریز کے نیچے پائی جاتی ہیں, اور یہ کولے کی جو 2 ہڈیاں ہوتی ہیں جس کو انومائنیٹ بون کہتے ہیں ان کے درمیان میں یہ واقع ہوتی ہے. اوپر کون سی ہڈی ہے, لمبر ورٹیبریز, نیچے کون سی ہڈیاں ہیں, کوکس, اور یہ کن دونوں ہڈیوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے, یہ ہوتی ہے انومائنیٹ بونز یعنی کہ کولے کی ہڈیوں کے درمیان میں. اب یہ بات اس کی بھی کلیئر ہوگی. اور یہ بھی ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ سیکرم کے اندر بھی جو ہے وہ فورامن یعنی کہ سوراخ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. اس کے سوراخوں کے اندر سے بھی اسپائنل کارڈ کی جو اعصابی شاخیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں باقی تمام ورٹیبریز کی طرح. اب چلتے ہیں اگلی ورٹیبرل کالم کی ہڈی کی طرف جس کا نام ہے کوکس بونز, جو کہ آخری ہڈی ہوتی ہے. یہ اسپائنل کالم کا آخری حصہ 3 سے 5 موہروں پر مشتمل ہوتی ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جن سے اعصابی شاخیں وغیرہ نہیں نکلتی. یہ قدرے باہر کی جانب مڑا ہوا ہوتا ہے. اس حصے کو دمچی یعنی کہ ٹیل بھی کہتے ہیں. چوتڑوں کے درمیان ہاتھ کی انگلی سے ٹٹول کر جو ہے وہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کوکس بونز کہاں ہوتی ہے, یہ سیکرم کی ہڈی کے نیچے جو ہے یہ واقع ہوتی ہے. یہ بھی 3 سے 5 موہروں پر یہ مشتمل ہوتی ہے جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہڈیاں بھی آپس میں جڑتی چلی جاتی ہیں اور ایک ہڈی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یہاں پر آپ کو جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے اسپائنل کارڈ نہیں گزرتی, اور اسی طرح اس کے اندر سے اعصابی شاخیں وغیرہ بھی جو ہے وہ نہیں گزرتی. اس سلائیڈ میں ہم سیکرم اور کوکس کی ایناٹومیکل سٹرکچر اور ایناٹومیکل پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو پورا ورٹیبرل کالم جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. سب سے اوپر ہے سروائکل, اس کے بعد تھوریسک, اور اس کے بعد آ جاتی ہیں لمبر ورٹیبریز, اور ان تمام ورٹیبریز کے نیچے جو ہے وہ ایک آپ کو نیلے رنگ کے اندر فیوز فارم کے اندر ہڈیاں دکھائی گئی ہیں جن کا نام ہے سیکرم اور کوکس, جن کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے.
اگر آپ ساتھ میں لگی تصویر کو دیکھیں تو وہ ہے سیکرم اور کوکس کی تصویر، جو کہ اس کا سامنے والا حصہ جو ہے وہ دکھا رہی ہے۔ ان ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، S1 S2 S3 S4 اور S5۔ اس سے یہ مراد ہے کہ سیکرم 1 سیکرم 2 سیکرم 3 سیکرم 4 اور سیکرم 5 یعنی کہ 5 ہڈیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو S1 کے نیچے ایک لائن نظر آئے گی، اس کے بعد S2 کے نیچے نظر آئے گی، جو کہ یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ یہ ہڈیاں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جبکہ پہلے یہ ہڈیاں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ تھیں۔ ان تمام ہڈیوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ فورامن یعنی کہ سوراخ بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کون کون سی باتیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہ تصویر آپ کے لیے انتہائی جو ہے وہ مشکل ہے۔ کچھ نام جو ہے وہ آپ نے یہاں پر یاد رکھنے ہیں، وہ کون سے نام ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کا پروسیس، جہاں پر جو ہے وہ آکر لمبر ورٹیبریز جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سپیریئر آرٹیکولر پروسیس۔ اس کے بعد جو آ جاتی ہے چیز اس کی بیس لائن، جس کا نام ہے بیس آف دا سیکرم، اور اس کے بعد آ جاتی ہے جو اگلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کے فورامنس، یعنی کہ انٹیریئر سیکرل فورامن، جو کہ تمام فورامنس جتنے بھی ہیں یہاں پر ان کے نیمز ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ ہے ٹرانسورس لائن، یعنی کہ ایک ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ جو لائن بنتی ہے، اس کے درمیان میں جو لائن بنتی ہے جو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے جدا کرتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسورس لائن۔ یہ بھی آپ نے لازمی سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوکس کے اوپر۔ کوکس کو جو ہے وہ CO سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ 4 یا 5 ہڈیاں ہوتی ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ CO1 CO2 CO3 اور CO4 کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی بیک سائڈ، یعنی کہ اس کا پوسٹیریئر ویو جو ہے وہ ہمیں کیسا دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو آپ کو ایک سیکرل کنال نظر آ رہی ہے۔ اس سیکرل کنال کے اندر آ کر جو ہے وہ اصل میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور یہاں سے جو اسی فورامن کی مدد سے جو ہے وہ اسپائنل کارڈ کی سابی شاخیں جو ہے وہ پھیلتی ہیں۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو یہاں پر یاد رکھنے والی ہے وہ ہے اس کے سپیریئر آرٹیکولر فیسڈ، یعنی کہ جہاں پر جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبر ورٹیبریز وغیرہ۔ اس کے بعد وہی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے فورامن، جو کہ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ کتنے فورامن جو ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آپ نے یہاں پر یاد رکھنی ہے وہ ہے اس کا کریسٹ۔ یہ اگر آپ اپنی بیک سائڈ پہ پیچھے سے ہاتھ سے جو ہے وہ ٹچ کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک کرو جو ہے وہ نظر آئے گا، اس کرو کو ہم کہتے ہیں سیکرل کریسٹ۔ یہ جو سیکرل کریسٹ ہے اس کو آپ میڈین سیکرل کریسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ سیکرل کریسٹ کا نام یاد رکھ لیں تو بھی یہ بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں نیچے کوکس اور جو ہمارا سیکرم ہے، اس کے درمیان کے اندر جو ہے وہ ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، ایک کھائی نظر آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں سیکرل ہائٹس۔ اگر یہ نام یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہ بھی یاد ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو جتنے بھی کوکس کے نام ہیں وہ بھی اچھے سے یاد ہونے چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کرنا ہے۔